अस्सलाम वालेकुम। जिस सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है वो है docty.com। जी हाँ, docty.com में आज हम बात करने जाएंगे कोविड-19 और इसके साथ साथ रमजान के हवाले से ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर ज़ीशान कैसर मौजूद हैं, जो कि रिसर्चर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आ चुके हैं, ये कोविड के हवाले से लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनके एक्सपीरियंस से जो है वो फायदा उठाया जाए और इनसे ये जाना जाए कि रमजान और कोविड कैसे गुजारा जाए ये रमजान कोविड के साथ। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कोविड का तो दौर है, एक जमाने से हम सब देखते चले आ रहे हैं, तो मेरे से साल से ऊपर हो गया तकरीबन, है ना? 20 साल से ऊपर हो गया। कोविड को आए हमारे पास हमने बेसिकली जो केस आइडेंटिफाई किया था वो फरवरी 2020 में किया था, तो ऑलमोस्ट अभी साल से हम आगे जा चुके हैं। सही। और ये आगे भी रह सकता है और हमें चाहिए कि इसमें हम एहतियात करें। और हमारे जिस तरह हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोविड और रमज़ान जी, तो कोविड और रमज़ान में रमज़ान हमें बेसिकली एक चीज़ सिखाता है कि साफ़ सुथरा रहना। ठीक है, हम रमज़ान में वैसे ही साफ़ सुथरे रहेंगे, तो रमज़ान आने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हम कोविड को आसानी से हरा सकते हैं। रमज़ान एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो कोविड को हराने में हमारा साथ देगा। और रमज़ान में जिस तरह हम रोज़े रखते हैं, जिस तरह हम पाक साफ रखते हैं, रोज़े रखने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो रीसेट हो रही है। सही। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी रीसेट हो रही है। दूसरी बात तो इसके बाद रोज़े के साथ साथ हम नमाज की पाबंदी करते हैं। जब नमाज की पाबंदी हम करते हैं तो हम वज़ू करते हैं प्रॉपर तौर पे, और इसी तरह हम गुस्ल करते हैं। तो हम जो सुन्नत का तरीका है उसको भी अमल करते हैं और हम ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है। इसके साथ साथ सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि जो एक बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी, जो कि रमज़ान में अगर इस पर गौर फिक्र ना करें, इस पर एहतियात ना करें, तो वो ये है कि रमज़ान में एक तो वैसी टेम्परेचर है कि ठीक ठाक टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट 30 और 35 सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी शिद्दत रहेगी। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं, हम जब रोज़ा रखते हैं, तो और जब रोज़ा खोलने की बारी आती है, जब रोज़ा अफ्तार करने की बारी आती है, तो हम बिल्कुल जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं और हम फ़ौरन हमारा अटैक जो है वो ठंडे शरबत के ऊपर हो रहा होता है। हाँ, और वो जो है वो बेसिकली जो ठंडा शरबत होता है वो आपके लंग्स को आपका कंजक्शन जो है वो आपके चेस्ट में कंजक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो कंजक्शन जो है वो बेसिकली आपको बुखार की अलामत पैदा करेगा। वो कंजक्शन जो है वो आपको नमूनिया की अलामत पैदा करेगा, गला ख़राब होगा और बहुत सारे सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि वायरस के अलावा भी आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखें। ठंडा पानी तो किसी को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगेंस्ट द नेचर काम कर रहा होता है। आपकी बॉडी के अंदर आपके स्टमक में जो टेम्परेचर होता है उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल टेम्परेचर जो है वो ठंडे पानी का होता है। तो मेरा अपना मशवरा ये होता है कि आप जो है वो ठंडे पानी का वैसे इस्तेमाल ना करें। रोज़ा अफ्तार करते वक्त अपना बर्फ़ का इस्तेमाल करें, ना रोज़ा अफ्तार करते वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। तो रोज़ा आप अपना खजूर से आप जिस तरह करते हैं, अगर इस चीज़ का एहतियात करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो है वो जब हम वज़ू कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये क्या करें कि हम अपने जो भी पानी होता है उसको हम उसके साथ डिटॉल का इस्तेमाल करें। ऐसे भी हम जब हम गुस्ल कर रहे होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, उस वक्त भी हम डिटॉल का इस्तेमाल करें और अपने जो वॉशरूम है उसमें भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। और कोशिश ये क्या करें कि जो मास्क के हवाले से मैं एक बात बताऊँ, रोज़े में जो है इस वक्त बड़ी चैलेंजेस होंगे मास्क के हवाले से। मास्क अगर एक दफ़ा आप डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश ये क्या करें उस मास्क को, अगर आपका सलावा उस पर स्ट्राइक होता है तो दोबारा उसको आप कंटिन्यू ना करें, आप दूसरा मास्क इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो स्पेशल मास्क हैं जो कोविड के लिए हैं, जो स्पेशल है कोविड के लिए, जो मेडिकेटेड मास्क हैं, उन मास्क का इस्तेमाल करें। तो रमज़ान जो है वैसी बरकतों वाला महीना है
اللہ پاک اس میں اس کی برکت سے جو ہے وہ ہمیں اس بیماری سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھیں گے. مگر رمضان سے ہمیں فائدہ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ اپنی باڈی کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ کی باڈی کی کیمسٹری مینٹین ہوئی. ٹھیک ہے, تیسرا آپ کا سائیکولوجیکل سسٹم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے, امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کو اس کو تقویت مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے ایسی ایک سسٹم رکھا ہے رمضان کا کہ آپ پورا ایک مہینہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ایک زکوٰۃ ہے یہ. اور میڈیکل سائنس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی فاسٹنگ کر کے جو ہے وہ اپنی باڈی کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ روزے کا جو مین مقصد ہے وہ ایک تو ہمارے اس میں فرض ہے ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی جو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور ریلیجن ہمیں وہی بتاتا ہے اور ہمیشہ وہی بتایا اس نے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے یہ انفیکٹ آپ کی باڈی پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے, یہ ریسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور ریسٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ کھولتے ہی کھانے پہ ٹوٹ مت پڑیں, ورنہ آپ نے وہ جو روزے کا ایک اپنا مقصد ہے نا وہ کہیں کھو سا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں یہ بھی کنفرم کرنا چاہوں گی, یہاں تک جب تک بھر نہیں جاتا نا ہاتھ نہیں رک رہا ہوتا. کہتے ہیں کہ آپ کے معدے پہ اتنا زور پڑتا ہے جس طرح سے ایک مشین ہے اس میں آپ نے کپڑے ڈالے اور ضرورت اس میں لکھا ہوا ہے کہ 15 ہی ڈالنے ہیں, آپ نے 20 ڈال دیے. اب وہ غریب چلے گی ایسی ہی, بالکل آپ کا معدہ بھی ویسی ہے. ایکچولی دیکھیں آپ کی پوری باڈی کا جو انحصار ہے وہ آپ کی پوری باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر. اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے پراپر انزائم آپ کا میدا جو ہے پراپر انزائم ڈیولپ کر رہا ہے تو آپ کے سارے ہارمونل فنکشن جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں گے. اور جب ہم کھانا تو ویسے بھی تھوڑا چاہیے اور اچھا کھانا چاہیے, سنت بھی ہے. کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ پاک نے کھانے کا ایک وقت, میں ہمیشہ کہتا ہوں ریسرچ موجود ہے. میرے بہت سے فارنر دوست ہیں, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے جو باہر ڈائٹ پہ کام کرتے ہیں, نیوٹریشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سورج جیسے سورج ڈوبنا شروع کرے آپ کھانا بند کر دیں. یہ ہماری سنت بھی ہے. اور اب بھی جو سوال ہے آپ کا کہ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں, دیکھیں روزہ افطار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزے کو کھجور کے ساتھ افطار کریں, اس کے بعد آپ فروٹ کا استعمال کریں. اسینشلی آپ جو نارمل ٹمپریچر کا فروٹ ہے آپ اس کو یوز کریں, اس کے بعد آپ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ گریجولی آپ انٹیک کریں گی چیزوں کو تو جو ہے وہ آپ کا معدہ بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا. آپ فروٹ کے ساتھ آپ نے فروٹ کے بعد آپ نے نماز پڑھنی. نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ڈرنک ہے مشروب یہ ہے جو شربت ہے یا واٹ ایور چیز, تو اگر یہ انرجی ڈرنک ہو لائک آپ اس کو گلوکوز کے فارم میں پی رہے ہیں, کوشش کریں کہ انرجی ڈرنک پئیں آپ یا شیک کی صورت میں پی رہے ہیں, تو وہ بھی کوئی بھی آپ نمکین چیز کے استعمال کرنے کے بعد اور دفعہ دینے کے بعد استعمال کریں, یا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ پئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ کہ آپ کھانے کے بعد پی رہے ہو تو کھانے کے دوران ہی اگر آپ پی رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. صحیح. اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گیپ دے کے پھر آپ پیشن. اچھا ایک چیز اور بھی میں چاہوں گی کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کووڈ-19 اینڈ رمضان. فاصلہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اسپریڈ کر رہا ہے تو فاصلہ رکھیں, بہت بہتر ہوگا. اور کہتے ہیں نا اپنے گھروں میں ہی چھوٹا موٹا آپ اہتمام کر لیتے ہیں تو وہ چھوٹا موٹا اہتمام کر لیں. جہاں آپ 50 لوگوں کو اکٹھے بلاتے تھے وہ مت بلائیں, ایک پوری گیدرنگ نہ کریں, اور وہ بند جگہ پہ تو بالکل بھی نہ کریں کیونکہ کون کیریئر ہے کون نہیں اوپر سے دیکھ کے تو پتہ چل ہی نہیں رہا. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سمٹمز نہیں ہوتے ہیں, ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے. یہ ایکچولی ہوتا ہے, یہ دیکھیں ٹرانسمیشن جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے یہاں سے دوسرے ایک باڈی سے دوسرے باڈی پہ جا رہا ہے, تو اس اس کو روکنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈسٹینسنگ کا سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ ایک مظاہرہ کریں. اور ضروری نہیں ہے جب ایک وبا ہے اور ہمیں دیکھیے سمجھنا پڑے گا, ہمیں کاؤنسلنگ کی, ہمارے قوم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہم کاؤنسلنگ کریں اور کاؤنسلنگ کر کے ہم بتائیں کہ پہلے تو یہ فرق بتا دیں ہم کہ بیکٹیریا اور وائرس میں فرق کیا ہے, کافی فرق ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ یہ نہ سمجھے کہ وائرس اور بیکٹیریا ایک ہی چیز. ٹھیک ہے, اس کے یہ کاؤنسلنگ کرنا ہمارا کام ہے. پھر ہم اس کو یہ بات بتائیں کہ ہم کوشش یہ کیا کریں کہ ہم ہر ایک چیز کو
اسٹرلائز کر کے استعمال کریں. جب اگر ہم ایک کپ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو اسٹرلائز کریں. ٹھیک ہے. ریسورسز جو ہے نا وہ کیا ہے, آپ کے کھانے پینے کی چیزیں جس سے آپ کھا پی رہے ہیں, جس چیز پہ آپ رکھ کے کھا پی رہے ہیں, وہ اگر اسٹرلائز ہوں. ٹھیک ہے. اب جو کھانے کی چیزیں آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں تو وہ آلریڈی اسٹرلائز ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب فوڈ وغیرہ ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے دھو لیجیے. ریسورسز کو اگر آپ ختم کریں گے, جہاں سے بگننگ ہو رہی ہے, جہاں سے ٹرانسفارمیشنس ہو رہی ہے, اگر اس کو آپ ختم کریں گے تو وہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. سوشل ڈسٹینسنگ رمضان میں آپ اپنے جو آپ کے گھر ہے, ویسے آپ اپنے گھر کو, بہت سارے لوگ جو اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں رمضان میں, تو آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے ڈس انفیکٹڈ سے اپنے دروازوں کو, جس سے آپ لاک کھولتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سواپ سے, اور جو آپ کے بٹنس وغیرہ ہوتے ہیں پنکھے کے, اور اس کے علاوہ جو بھی چیز جو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ ڈس انفیکٹڈ سے صاف کیا کریں. بالکل سر. یہ بیسک چیزیں ہیں کہ اس سے آپ اپنا رمضان اچھا گزار سکتے ہیں, اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا کر سکتے ہیں, اپنی عبادت پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. کرونا وائرس بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے دماغ میں, ایک آرٹیکل اس میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے, ہمارے جسم میں نہیں. ہم دماغ سے کنسیو کر کے اپنے باڈی میں خود لے آتے ہیں. اچھا. ہم دماغ سے کنسیو کر کے ہم ایک چیز ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یار یہ وائرس آ گیا اور ہمیں بھی یہ وائرس ہو جائے گا. ہم کیوں یہ چیز کنسیو کر رہے ہیں؟ اگر یہ وائرس آ گیا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کنسیو ہی کر لیں کہ نہیں اب یہ وائرس آ چکا ہے اور یہ وائرس مجھے بھی ہو جائے گا, میں اس کو وائرس کو ہرانے کے لیے فائٹ کروں گا, جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے. میں پراپر نیند دوں گا, اپنے وٹامن ڈی لیول, اپنے وٹامن اے لیول جو ہے, اپنے امیون سسٹم کو ڈیولپ کروں گا نیچر کے تھرو, اور مختلف چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں ان کے تھرو جو ہے ہم اس کو فلفل کریں گے. سائیکولوجیکل طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس وائرس کو ہرا سکتے ہیں. ہم انسان ہیں, وائرس انسان نہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم وائرس کو ہرا سکتے ہیں. وائرس ہمارے دماغ میں, ہمارے جسم میں نہیں ہے. یہ ایک آرٹیکل تھا میرا, اور اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی. اس وائرس کو ہم ہرا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس وائرس کو ہرا سکتے ہیں. ہمیں کنسیو نہیں کرنا ہے. ہم یقین کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ یقین کامل ہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک صاف رہو. پاک صاف رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ وائرس سے دور رہیں گے. آپ وضو کریں گے 5 وقت, آپ وائرس سے, آپ دن میں 2 ٹائم غسل کریں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ظاہری سی بات ہے, گھر میں ہم ایک جو ہے وہ ہم بند گھر میں رہتے ہیں, فلیٹس آج کل کانسیپٹ آ گئے, تو ہم ان چیزوں کا احتیاط کر سکتے ہیں. آپ نوٹ کریں بیسک مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو لاک ہے گیٹ کا, اس کو ہم جو ہے وہ اسٹرلائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اس کو واش نہیں کرتے. ہم اگر نلکے کی ٹوٹی ہے, ہم ہاتھ سے اس نلکے کو کھول رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, اس ٹوٹی کو جو ہے ہم واش نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے واش روم کو کلین نہیں کر رہے ہیں. جب بھی آپ واش روم جائیں اور آپ جو ہے آپ جب ریلیز کریں تو آپ یورین یا اسٹول جو بھی ریلیز کریں, آپ اس کے بعد اس کو ڈس انفیکٹڈ سے واش کریں. اب دیکھیں نا, اب ایک شوز ہے, ٹھیک ہے نا, اس شوز سے آپ باہر واک کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اسی شوز کو آپ گھر پہ لے کے آ رہے ہیں. ویسے بھی وائرس ہو یا نہ ہو, آپ کو شوز کو باہر جو ہے وہ اتارنا چاہیے. آپ جب باہر سے گھر آتے ہیں تو آپ واش روم جائیں, اپنے کپڑے چینج کریں, اور کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ ڈیلی کپڑے چینج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ویسے بھی نیچرل ہے, جب ہم باہر سے آتے ہیں پسینہ اتنا آیا ہوا ہوتا ہے, آپ کو ایک الجھن ہو رہی ہوتی ہے. جب تک آپ کپڑے پانی میں نہ ڈال دیں, کپڑے چینج نہ کر لیں, اپنے اوپر پانی نہ ڈال لیں, سکون سے آدمی بیٹھ نہیں پاتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ وہ لوگ میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنی ہیبٹ بنائی ہوئی ہے, ان کے لیے بڑی پرابلم ہوگی. جو ایک ہی شرٹ کو 4 دن پہن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی گندی نہیں ہوئی. آپ پڑوسیوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کتنی گندی ہے. بالکل ایسا ہے. اب شاور تو آپ نیم گرم پانی سے, آپ جو ہے وارم واٹر سے شاور لیں. وارم واٹر پیے بھی, وارم واٹر جو ہے وہ شاور کے طور پہ استعمال بھی کریں. صحیح. اور اسٹیم کا بھی آپ نے ایک کانسیپٹ بتایا تھا. اسٹیم اگر فارورڈ ڈائمینشن پہ اسٹیم ہو, مطلب ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ جیسا اسٹیم بات لیتے ہیں, آپ اسٹیم بات کا جو ہے وہ اپنی باڈی کو عادی بنائیں. اسٹیم بات کی اپنے باڈی کو عادی بنائیں. میں ہمیشہ بار بار ایک ہی چیز پہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی باڈی کو کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھیں.
अपनी सही। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नेचुरली काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत अच्छी बातें जो है वो आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही यहाँ पर सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।